बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बर वक्त और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान गनी। नाज़रीन, जमहूरी मुल्कों और माशरों में जमहूरी हुकूमतें अपने मुल्कों के अंदर इस्तेहकाम और अपने अवाम की ज़िंदगियों में इत्मीनान का ज़रिया बनती हैं। वो अपने इक़्तिदार और इख्तियार को अपने अवाम की बेहतरी, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अपने रियासती अदारों की मजबूती के लिए बरूए कार लाती हैं। जमहूरी माशरों में अदलिया आज़ाद होती है, उनके फ़ैसलों पे अमल दरामद होता है और लोगों की ज़िंदगियों में इत्मीनान पाया जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी एक मुंतखब हुकूमत मौजूद है, नुमाइंदा पार्लियामेंट है, लेकिन न जाने क्यों यहाँ गंगा उल्टी बहती है। हर आने वाला दिन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम और पाकिस्तान में इंतशार का बायस बन रहा है। आवाम की ज़िंदगियाँ अबतर होती जा रही हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत रुकने का नाम नहीं लेती। दहशतगर्दी है, तख़रीबकारी है, लेकिन उसका सद्देबाब मुमकिन नहीं बन रहा। रोशनियों का शहर कराची किरची किरची है। कत्लो गारत का एक समा है। हज़ारों लोग इस कत्लो गारत की नज़र हो गए, लेकिन हुक्मरान अपने सियासी मफादात की तकमील के लिए सरगर्म नज़र आते हैं। इस मायूसी और बेचैनी की कैफियत, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज की इस नशिस्त में मौजूद हैं जनाब गाजी हुसैन अहमद, जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक़ अमीर, तहरीक इस्लामी के रहनुमा, बल्कि अपनी ज़ात में ख़ुद एक तहरीक हैं। हाल ही में उन्होंने इस्लामाबाद में एक मुशावरती मजलिस मुनक़्क़िद की, जिसमें कुछ साबिक़ जर्नैल, दानश्वर, कालम नवीस और सियासतदान शरीक हुए और उस मुशावरती मजलिस में भी पाकिस्तान के सुलगते मसाइल ज़ेरे गौर आए। उसमें कोई हल तजवीज़ किया गया? इस पर पूछते हैं जनाब काजी हुसैन अहमद से। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। काजी साहब, पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमतें कायम हैं, लेकिन मायूसी और बेचैनी की एक कैफियत है। हालात दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं। ख़राबी कहाँ पे मौजूद है? पहली ख़राबी तो हमारे इंतखाबी सिस्टम में है और उस पर किसी का कोई एतमाद नहीं है कि इसमें हकीकी अवामी नुमाइंदे मुंतखब होते हैं। रिगिंग होती है और ऐसे इंतखाबी फहरिस्तें हैं जो झूठी हैं और उसके ऊपर फिर हर तरह की गुंडागर्दी इस्तेमाल होती है कि एक ज़बरदस्ती की कैफियत होती है। लेकिन उसके बावजूद भी चलिए मान लेते हैं कि इंतखाबात होते हैं, लेकिन मुंतखब हुकूमतों का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी आवाम की मर्ज़ी को सामने रखें और वो पॉलिसियाँ इख्तियार करें जो आवाम की पसंदीदा पॉलिसी हों। सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान की आवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत अमेरिका के साथ इत्तेहाद की मुखालिफ है और उसके बावजूद हम कहते हैं हम अमेरिका के फ्रंट लाइन स्टेट हैं। तो ये सबसे बड़ी ख़राबी तो यहाँ आती है। तो जब तक कि ख़ुद कफ़ालत न हो, जब तक कि अपने पाँव पर खड़े न हो, हमारी सिमत दुरुस्त नहीं हो सकती। अमेरिका की बेजा मुखालिफत और उनकी बहुत ज़्यादा हमारे तमाम पॉलिसियों को अपने हाथ में लेने की कोशिश, यहाँ तक कि तालीमी पॉलिसी को चाहते हैं कि उनके हाथ में हो, और दिफाई तो और खारिजा पॉलिसी तो अपने हाथ में ही रखते हैं, अंदरूनी पॉलिसियाँ भी वो अपने हाथ में रखते हैं। ये सारी जो उनकी मुदाखलत है हर हमारे मुल्क के हर शोबे में, यानी अभी जो आपने ज़िक्र किया है कि जो मजलिस हमने मुनक़्क़िद की थी, उस मजलिस के अंदर एक बहुत ही बाखबर शख्स ने कहा कि ख़ुद इस्लामाबाद में सैकड़ों घर ये अमेरिका की एजेंसियों ने ले रखे हैं। अब इतनी बड़ी मुदाखलत हमारे कैपिटल सिटी में और उनकी बड़ी मौजूदगी और उनके खुफिया लोगों की मौजूदगी, इसके बावजूद यानी हम कैसे कह सकते हैं हम खुद मुख्तार और एक सॉवरेन मुल्क है। काजी साहब, ये आपने बड़ी दुरुस्त बात की है। मेरे अमेरिका के हवाले से आपको याद होगा कि जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी
تو آج کی برس اقتدار جماعتیں بھی اپنی ریزرویشن پیش کرتی نظر آتی تھی کہ امریکی ڈکٹیشن پہ حکمران کار فرمائے. آخر وجہ کیا بنتی ہے کہ جب اپوزیشن جماعتیں حکومت کا حصہ بنتی ہیں تو اس کے بعد اسی پالیسی پہ گامزن ہو جاتی ہیں جس کے بارے میں وہ ریزرویشن کا اظہار کرتے ہیں؟ بس کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے کے لیے پالیسی بنائے. کسی میں ہمت نہیں ہے، اور وہ اپنے علل تللوں کے لیے قرضے لیتے ہیں اور اپنے ذاتی کچھ ان کے مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ امریکہ کی خوشامد کرتے ہیں. اس طرح کی کسی پالیسی کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے مستغنی ہو جائیں امریکہ کے احتیاج سے. احتیاج ایک ایسی چیز ہے اور کہ جس کے نتیجے میں جو خود مختاری ہے وہ باقی نہیں رہتی. خود یہ کہتے ہیں اپنے کہ مانگنے والے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ beggars are not the choosers. ہمارے ہاں کچھ دانشوروں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ہم امریکہ کو چھوڑ دیں گے تو ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے جی یہ تو اتنی بڑی غلطی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوں تو آزاد ملک کی حیثیت سے باقی نہیں رہ سکتے. تو اس طرح سے باقی رہنے کا فائدہ کیا ہے کہ ہماری آزادی، ہم غلام ہوں، اس کا مطلب یہ کہ ہم غلامی میں زندہ رہ سکتے ہیں. تو غلامی کی زندگی سے تو موت اچھی ہے. کوئی پاکستان میں ایسی لیڈرشپ آپ کو دکھائی دیتی ہے جو پاکستان کو امریکی ڈکٹیشن سے، امریکی تسلط سے نجات دلا سکے؟ ویسے جی یہ ہماری جو مجلس ہوئی تھی اس میں ہر طبقے فکر کے لوگ موجود تھے، ہر سیاسی جہت کے لوگ موجود تھے، اور اس میں فوج کی بھی لوگ نمائندگی تھی، ریٹائرڈ بڑے بڑے افسر تھے. اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ بدل جاتے ہیں؟ نہیں، بہرحال بدل جاتے ہیں، لیکن ان کی اہمیت تو اپنی جگہ پر ہوتی ہے. ان کا تجربہ تو کہیں نہیں جاتا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو چیزیں دیکھی. کیا تجربہ انہوں نے بیان کیا؟ ہماری فوج کی بہرحال ایک سیاسی حیثیت ہے اس پاکستان میں. ہماری فوج نے بالکل یہ واضح طور پر یہ ان کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں امریکہ کی احتیاج سے جان چھوڑانی چاہیے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے. اور ہمارے سول بیوروکریٹس نے بھی یہ کہا، جو ہمارے سول بیوروکریٹس وہ بھی ریٹائرڈ تھے جی، ریٹائرڈ ہی ہوتے ہیں جی. ویسے تو سول بیوروکریٹس جو ان سروس ہیں وہ تو اس طرح کے مجالس میں نہیں آتے. آج کل تو یہ کام بھی شروع ہے جی. آج کل تو وہ اب حکومتوں کا نہ صرف حصہ ہیں بلکہ سیاسی جماعتوں کا بھی حصہ بن گئے بیوروکریٹس، جو خفیہ طریقے سے کھل کر اس طرح کے مجالس میں وہ لوگ نہیں آتے. صاحب ایسی قیادت ہے آپ کے پاس سے جو امریکی ڈکٹیشن سے نجات دلا دے پاکستان کو؟ یہ بات بھی ہماری مجالس میں آئی ہے کہ کرزمیٹک لیڈرشپ کی تلاش نہیں ہونی چاہیے کہ ایک آدمی ہو اور ایک اس کے پیچھے لوگ جائیں، بلکہ ایک اجتماعی لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ مل جل کر بہت سارے لوگ اس مسائل کو حل کریں. تو اس میں کس طرح پیش رفت کریں گے؟ خواہشات کے گھوڑے دوڑانے سے تو معاملات آگے نہیں چلیں گے. ہم نے تو خواہشات کے دوڑے کے لیے نہیں کیا، ہم نے تو تمام لوگوں کو جمع کیا ہے، اور اب دوبارہ 11 اگست کو جمع ہو رہے ہیں. ایک دفعہ جمع کیا ہے اور اس میں یعنی 25-30 کا گروپ ہوتا ہے، اور وہ اس میں ہائی پروفائل کے بڑے بڑے دانشور ہوتے ہیں، بڑے دماغ ہوتے ہیں، تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، اور اپنی دانش اور اپنی علم کی بات وہ کھل کے کہتے ہیں، اور اس میں سے ہم کوئی نچوڑ نکالتے ہیں اور اس نچوڑ کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. یعنی پچھلی میٹنگ کی بھی منٹس لوگوں کے سامنے لائیں گے. یہ ٹھیک ہے، آپ کے لاسٹ میٹنگ کی بھی تفصیلات اخبارات اور کالموں کے ذریعے آئیں، اور اب پھر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ آراء تو درست ہیں، اس پہ آپ عمل درآمد کیسے کریں گے؟ کیا اس میں آپ عوامی طاقت استعمال کریں گے؟ سب سے بڑی ضرورت تو اس کی قومی سوچ کو ابھارنے کی ہے کہ جو تعصبات کی دیواریں ہیں یہ گر جائیں اور ہماری قومی سوچ پیدا ہو جائے کہ پرائرٹیز کہ ہماری مشترکات کیا ہیں، کہ یعنی ملک اور قوم کی مفاد میں جو بنیادی باتیں ہیں اس پر ہم ایک دوسرے سے مل جائیں، اور اس کے بعد پھر جو چھوٹی چھوٹی اختلافات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر برقرار رہیں گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ قومی سوچ کو ابھارا جائے. قائد صاحب، آپریشن ایبٹ آباد اور اس کے بعد سانحہ مہران بیس اور کچھ واقعات کے بعد ایک
تاثر ابھرا کہ شاید پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ فیصلہ کن موڑ پہ ہیں تعلقات کے حوالے سے، لیکن اب پھر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اسی طرح دوبارہ پھر ویزوں کا سلسلہ جاری کر دیا گیا۔ کیا ہم یہ سمجھے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی فوج کے لوگوں کی، ریٹائرڈ جنرلز کی سوچ یہ ہے کہ جی امریکہ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، حکومت کی سوچ کچھ اور ہے، تو اس سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ پاکستان امریکہ سے جان چھڑا سکتا ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب لوں گا آپ سے آفٹر اے شارٹ بریک۔ ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کیا پاکستان امریکی ڈکٹیشن سے پاکستان کو نجات مل سکتی ہے؟ جی قیصر صاحب، کیا ہمارے حکمران میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ریٹائرڈ فوجی یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ سے جان چھوڑائی جائے۔ ہمارے ریٹائرڈ فوجی ہوں، ہمارے بڑے دانشور ہوں، اور ہمارے سول بیوروکریٹس جو بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں، ان سب کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں ایک بہت اسٹریٹجک ویژن کی ضرورت ہے کہ ہم کتنی ہمارے اندر صلاحیت، ہماری اہمیت کیا ہے، اور اس اہمیت کو ہم پوری طریقے سے استعمال کریں۔ یعنی اگر امریکہ کو ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے تو امریکہ کو بھی ہماری ضرورت ہے، اور ہم اس طرح سے ایک پالیسی بنائیں کہ ہم اپنی جو دوستی بھی قائم رکھیں اور مفادات پہ بھی، ہماری جو ضرورت ہے اس کو ہم ٹھیک طریقے سے اختیار کریں، اور ہم اپنی مصلحتوں اور اپنے مفادات کے خلاف کوئی بھی پالیسی قبول نہ کریں۔ قائص صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ روشنیوں کا شہر کراچی، عروس البلاد، منی پاکستان، کراچی میں جاری قتل و غارت کا سلسلہ 20-25 سال سے شروع ہوا ہے، اور تقریباً 20-25 ہزار لوگ وہاں پر قتل و غارت کی نظر ہو چکے ہیں۔ آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں کہ وجوہات کیا ہیں، اس شہر کو نظر کیوں لگی ہے، اور کیا وہاں پر امن قائم کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ویسے جی اس میں تو بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ لاشوں پر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جان اور مال کا نقصان ہو، کراچی شہر تباہ ہو جائے، کہ ان کی سیاست چمکے، اور وہ یقینی بنا دیں اور لوگوں کو ڈیمانسٹریٹ کر دیں کہ یہ کراچی شہر ہمارا شہر ہے، اور اس کراچی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور جس طریقے سے چاہتے ہیں وہاں پہ بدامنی پیدا کر سکتے ہیں، وہاں کے امن کو تباہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ سیاسی مفادات حاصل کریں اور سیاسی اقتدار حاصل کریں۔ جمہوری معاشروں میں سیاسی جماعتیں ایسا کرتی ہیں؟ نہیں کرتی۔ یہ جماعتیں جو کرتی ہیں یہ جمہوری جماعتیں نہیں ہیں، یہ فاشسٹ جماعتیں ہیں۔ یہ اسلحے کے زور سے کام کرنے والے، یہ عوام کی رائے پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ تو آپ نیگیشن نہیں کر رہے جمہوریت کی؟ کراچی کے لوگوں نے انہیں ووٹ دیے۔ ویسے جی جب وہاں پہ ایسے انتخابات ہو جائیں گے جو واقعی آزادانہ ہوں تو اس طرح کی پکچر نہیں ہوگی۔ وہاں تو انتخابات اس طرح ہوتے ہیں کہ پستول یعنی ٹیبل پر ہوتا ہے، جو پریزائڈنگ افسر کا اور دوسرے لوگوں کا میز ہے اس کے اوپر پستول اسلحہ رکھا ہوتا ہے، اور اس میں ان کو اجازت ہوتی ہے ووٹ ڈالنے کی جو ان کے اپنے لوگ ہیں، ورنہ سب سمیٹ کر وہاں ٹھپے لگائے جاتے ہیں۔ ایسا کراچی 1 کروڑ لوگوں کا شہر بن گیا، کیا وہ سب کچھ جو آپ بتا رہے ہیں وہ تسلط اس طرح کا قبول کر لیتے ہیں؟ ہم ہمیشہ نہیں قبول کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ اس سے کے خلاف ریوالٹ کریں گے۔ کیا کراچی میں کوئی حکومتی رٹ موجود ہے؟ کوئی حکومت نہیں ہے کراچی میں، سرے سے کوئی حکومت نہیں ہے، لیکن یہ حکومت کا نہ ہونا اور یہ انتشار اور یہ افراتفری یہ بالآخر لوگوں کو مجبور کریں گی کہ وہ خود کوئی اس طرح کا نظام بنائے، کوئی انتظام کریں کہ وہ کراچی کے امن کو بحال 4 سے 5 ہزار لوگ اس سال میں کراچی میں مارے گئے۔ قیصر صاحب وہاں پر آپریشن کی بات کی جاتی ہے، اور خود عوام کے مختلف طبقات نے یہ بات کی کہ وہاں پر ایک بڑا آپریشن ہونا چاہیے۔ کیا آپ کسی فوجی آپریشن کے حق میں ہیں؟ نہیں، میں کیا کرنا کیا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی فوجی آپریشن کے نتیجے میں خیر برآمد نہیں ہوا، اور
فوجی آپریشن میں بھی وہی خرابیاں موجود ہیں جو کہ کسی ایسی گروہ کی آپریشن میں موجود ہیں جو غنڈہ گردی پر اتر آئے. خود فوج کے اندر ایسے ٹرینڈز اور ایسے میلانات موجود ہیں کہ وہ یک طرفہ ہو جاتے ہیں اور ان سے زیادتیاں ہو جاتی ہیں. یہ قبائلی علاقوں میں بھی ہو رہا ہے, یہ بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے, یہ کراچی میں بھی ہو سکتا ہے. اگر فوجی آپریشن ہو تو دوریاں زیادہ بڑھ جائیں گی. بھائی صاحب, پیراملٹری فورسز اور پولیس کے حوالے سے بھی ریزرویشن ہے مختلف جماعتوں کی کہ وہ پولیٹیسائز ہو گئے, تو پھر وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی بحالی میں کون اپنا کردار ادا کرے؟ میں تو سمجھتا ہوں جی, سیاسی جماعتیں جو محب وطن ہوں, سیاسی جماعتیں جو کہ چاہتی ہوں کہ ملک میں امن قائم ہو جائے, اور یہ سب لوگوں کے مفاد میں ہے. یہ جماعتیں اگر مل کر کوشش کریں گی. کون سی جماعتیں بھائی صاحب آپ؟ ساری جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی اور NP اور MQM شامل ہیں تینوں, اور اس کے ساتھ جو مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی اور مسلم لیگ اور جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء پاکستان اور دینی جماعتیں اور دینی جہتیں, جو سنی تحریک ہے وہاں پر, جو دعوت اسلامی ہے, سب لوگوں کا فرض ہے کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس وہاں پر کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے. ان کو مل جل کر میدان میں نکلنا چاہیے, کراچی کو بچانا چاہیے. کیا وہاں پر آپ نے جس طرح کے کہا کہ کچھ سیاسی عناصر ہیں, غنڈہ عناصر ہیں, یہ مافیاز ہیں, لیکن کچھ ایجنسیز نے ایسی کہ وہاں پر غیر ملکی ہاتھ بھی سرگرم ہے, اور خاص طور پہ امریکی سفیر اور برطانوی سفارتکار, انہیں کراچی کا بہت زیادہ درد ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ویسے جی, اگر ہمارے اندر کمزوری ہوگی تو اس کمزوری تو سے یقیناً اٹھائے گا جو مخالف ہے, کیونکہ کراچی دہانہ ہے, اور کراچی جو ہے وہ بندرگاہ ہے پورے پاکستان, افغانستان اور سینٹرل ایشیا کا. ہمارا تو ویژن یہ تھا کہ افغانستان پل ہوگا اور سینٹرل ایشیا اور پاکستان کے درمیان, اور کراچی اس کی بندرگاہ ہوگی, اور اس کے نتیجے میں پورا علاقہ جو ہے وہ ترقی کرے گا, خوشحالی کے راستے پر جائے گا. لیکن انہوں نے کراچی کو بھی ڈسٹرب کر دیا, افغانستان کو بھی ڈسٹرب کر دیا, تاکہ پل بھی ٹوٹ جائے, اور جہاں سے ان کو سپلائی ملتی ہے, جو ان کا اصل بندرگاہ ہے, جہاں سے ان کو سامان آتا ہے جاتا ہے, وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے. بھائی صاحب, کراچی میں جماعت اسلامی کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت رہی ہے, بلکہ کراچی کے عوام نے آپ پر اعتماد کیا, کراچی کے میئر جماعت اسلامی کے رہے. کیا اس وقت بھی وہاں پر بتا مافیا تھا, لینڈ مافیا تھا, انڈر ورلڈ کے لوگ تھے؟ یہ صورتحال اس وقت بھی وہاں پر تھی؟ آپ کو خود معلوم ہے کہ نہیں تھی, آپ کو علم ہے کہ اس وقت نہیں تھی. تو یہ شروع کہاں سے ہوا یہ سلسلہ؟ یعنی جو جناب الطاف حسین صاحب ہیں وہ تو انسٹنسز دیتے ہیں کہ ایوب خان کے زمانے میں, فاطمہ جناح کے الیکشن کے زمانے میں بھی یہ ہوا ہے, اور اس طرح کی ایک صورتحال اس وقت بھی پیدا کی گئی تھی. لیکن اس وقت بھی سیاسی بنیادوں پر اور سیاسی مفادات کے لیے پیدا کی گئی تھی, تو مختلف اوقات میں پیدا کی گئی ہے. لیکن یہ MQM کے بننے کے بعد پھر بڑھ گئی ہے, کیونکہ پہلے انہوں نے جب آئی تھی کہ ٹیلی ویژن سیٹس بیچ دو اور فلاں چیزیں بیچ دو اور کلاشنکوف خریدو, یہ کراچی کی دیواروں پر لکھا ہوا تھا کہ کلاشنکوف خریدنے کے لیے اپنی ساری چیزیں بیچ دو. اب دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ 40 روز کا جو راشن ہے وہ جمع کرو, اور تمام چیزیں جو قیمتی آپ کو. یہ تشویش پھیلانا اور خوف ہراس پھیلانا یہ سیاسی لیڈروں کا کام نہیں ہے. لیکن حکومت نے یہ اچھی بات نہیں کی کہ وہ اب بھی کہتے ہیں کہ ہم MQM کو ساتھ لے کے چلیں گے, اسے اپنی حکومت کا حصہ بنائیں گے. میں تو کہتا ہوں جی بنانا چاہیے, اگر وہ کسی ٹھیک راستے پر آنے کے لیے تیار ہوں تو بنانا چاہیے. لیکن ہماری جو نواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ لنڈن میں بلائی تھی جس میں ہم سب لوگ چلے گئے تھے جب وہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہی تھی, تو اس میں تمام جماعتوں نے مل جل کر ایک جو لائحہ عمل طے کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ فاشسٹ پارٹی ہے اور اس کے ساتھ کسی پارٹی نے نواز شریف صاحب نے دوبارہ MQM کی طرف جب میری بات ختم نہیں ہوتی, پوری نہیں ہوتی, آپ بیچ میں سے اپنا سوال دے دیتے ہیں.
وہ بات لوگوں تک نہیں پہنچتی. وہ بات میں کہتا ہوں جی ہم نے سب لوگوں نے مل جل کر یہ طے کیا تھا کہ یہ ان سے کوئی بات نہیں ہوگی, فاشسٹ پارٹی ہے, لیکن سیاسی ضرورتیں ہوتی ہیں سب کی, اور سیاسی ضرورتیں کے مطابق پھر نواز شریف صاحب بھی ان کی طرف چلے گئے ہیں, اور وہ آپ کی طرف بھی آئے, پیپل پارٹی لیڈرشپ منصورہ بھی آئی. یہ اسی سیاسی ضرورتیں ہوتی ہیں, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے کہ وہ مین سٹریم میں آنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ جو صاحب ایک بریک پہ جانا ہے, لیکن بریک سے آنے کے بعد سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جی کیا کراچی میں امن کے قیام میں جماعت اسلامی کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی کی صورتحال پر, اور سوال یہ تھا کہ کراچی میں امن کی بحالی کو یقینی بنانے میں کیا جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کرے گی؟ جی کیسا؟ میں کہتا ہوں جی جماعت اسلامی دوسری دینی جماعتوں کے ساتھ مل کر, کیونکہ دینی جماعتیں جتنی بھی ہیں امن چاہتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس طرح کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی کہ لوگوں کو قتل کریں اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں, ان کے خون پر سیاست ہو. یہ آپس میں مل جل کر ایک بڑی قوت ہے وہاں پر. یعنی جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء پاکستان, یہ مانی ہوئی قوتیں ہیں کراچی میں. اگر ان کے ساتھ جو غیر سیاسی جماعتیں دینی جہات رکھتی ہیں, دعوت اسلامی ہے, سنی تحریک ہے, سنی تحریک تو خیر غیر سیاسی نہیں ہے, ان کو بھی ان بورڈ لیا جائے, اور ساتھ یہ تبلیغی جماعت ہے, یہ حقیقت میں چاہتے ہیں کہ کراچی امن کا شہر بن جائے, دل سے چاہتے ہیں. اور یہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں جی, کچھ اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. یقیناً کرنا چاہتے ہیں, یقیناً کرنا چاہتے ہیں, اور میں کہتا ہوں اس میں تیزی آنی چاہیے, اور ان کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل جل کر کرنا چاہیے. کئی صاحب امریکی جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں نا, یہ پیپل پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, مطلب سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو مل کر مشترکہ مل کر کوئی امریکی سفیر بلوچستان کے دورے پہ گئے ہیں, اور وہ بھی وہاں پر بلوچستان کی صورتحال پہ تشویش ظاہر کرتے نظر آتے ہیں. آپ ان کی ان سرگرمیوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کا کہتے ہیں کہ وہی قتل بھی کرے ہے, وہی لے ثواب اٹھا. یعنی ساری مصیبت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سب لوگوں کو معلوم ہے. یہ افراتفری اور انتشار, اس میں انڈیا اور امریکہ کا ہاتھ ہے بالکل کھلا ہوا, اور وہ اس میں شرارت کرتے ہیں, مداخلت کرتے ہیں, اور بہت بڑا سبب اس کا بلوچستان کی معدنی وسائل ہیں اور اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. یہ خلیج کے دہانے پر واقع ہے, اور یہ بالکل کورٹ یارڈ ہے, سین ہے یہ خلیج کا, جہاں سے تیل آتا ہے اور تیل نکلتا ہے, تیل گزرتا ہے. 80% تیل جو یورپ اور جاپان میں جاتا ہے. تو اس کو ڈسٹرب کرنا اور پاکستان کو مفلوج کرنے کے مترادف ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہے یہ تو مگرمچھ کے آنسو بہانے والی بات. اس طرح کا وزٹ کرنے کی اجازت تو کئی صاحب حکومتیں دیتی ہوں گی. تو حکومت تو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ہم تو اپنی خود مختاری کھو چکے ہیں. ہمارے پاس اپنی پالیسیاں بنانے کا اختیار ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ امریکی سفیر کو کہہ دیں کہ تم فلاں جگہ میں نہ جاؤ؟ ہم کسی مسلمان ملک کو کہہ سکتے ہیں. یعنی مسلمان ممالک کے لوگوں, شہریوں کی ویزوں پر بھی پابندی ہے. ہمارے دینی مدارس میں پڑھتے تھے مسلمان ممالک کے بچے, یہ ہمارے سفیر تھے سارے اسلامی دنیا میں. اسی طرح ہمارے اسلامک یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آتے تھے. وہ سارا سلسلہ بند ہو گیا ہے, اور وہ ہندوستان کی طرف جا رہے ہیں. اب وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہندوستان میں جو دینی مدارس ہیں وہاں جا رہے ہیں. کیا صاحب آپ نے جن ایشوز کا ذکر کیا, پاکستان کے بنیادی ایشوز میں اس وقت امن, گورننس, احساس محرومی, اب ان ایشوز کی بنیاد پہ نئے صوبوں کی بات پاکستان میں کی جا رہی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو سرائکی صوبے والا ایشو ہے, خود پاکستان کے چیف ایگزیکٹو نے سرائکی صوبے کا نعرہ لگایا ہے.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی نئے صوبوں کی تشکیل ہونی چاہیے اور لسانی بنیادوں پہ صوبوں کا کوئی جواز موجود ہے؟ میں کہتا ہوں یہ انتظامی یونٹس جتنی بھی بن جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لسانی بنیادوں پر صوبے بنانا یہ ملک کی یکجہتی کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک قوم نہیں ہے۔ ہم مسلسل یہ تحریک چلاتے رہے ہیں اور اس بات کو بانگ دہل ہم کہتے رہے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں، اور انڈین مسلمز نے یہ تحریک چلائی تھی کہ ہم مسلمان ہیں اور اس وجہ سے ہمیں ایک دوسرا ملک چاہیے۔ یہ کسی پٹھان، کسی پنجابی، کسی سندھی، کسی بلوچ اس کی تحریک کے نتیجے میں ملک نہیں بنا۔ ملک بنا ہے یہ انڈین مسلمز نے مسلمان کی حیثیت سے یہ تحریک چلائی اور ملک اپنے لیے حاصل کیا ہے۔ اب اس کو ٹکڑیوں میں تقسیم کرنا کہ یہ سرائکستان ہے اور یہ پختونخوا علاقہ ہے اور یہ ہزارہ ہے اور یہ مختلف بلوچستان بھی پھر 2 ٹکڑے یا 3 ٹکڑے بنیں گے، یہ اس طرح سے لسانی بنیادوں پر اس کی تقسیم۔ یہ بات تو کئی صاحب صوبہ سرحد کا نام پختونخوا رکھنے سے شروع ہوئی تھی اور ہزارہ کے عوام نے سب سے پہلے صوبے کا مطالبہ کیا تھا، اور اس کے بعد یہ بات پختونخوا نام کس نے رکھا تھا؟ آپ کی پارلیمنٹ نے۔ ہماری پارلیمنٹ میں اکثریت کس کی ہے؟ سیاسی جماعتوں کی۔ بھاجی سیاسی جماعتیں نہیں، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف، پیپل پارٹی سب اس میں شریک ہیں۔ یہ کسی لسانی گروپ تو نہیں بنا سکتا تھا۔ آپ نے انتظامی یونٹس کی تو حمایت کی ہے کہ انتظامی یونٹس کے اس تجویز پر عمل درآمد کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بروئے کار لانا چاہیے یا کوئی اور فارمولہ آپ کے ذہن میں ہے؟ یعنی میں نے نہیں کیا کہ بنائی جائیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر انتظامی لحاظ سے ملک میں کوئی یونٹ ضرورت ہے آپ کے خیال میں اس مرحلے پہ جب پاکستان یہ نئے مسائل کا حل نہیں ہے، نہ مسائل کا حل تقسیم ہے، نہ لسانی بنیادوں پر، نہ انتظامی یونٹس میں۔ مسائل کا حل تو امین اور دیانتدار اور ایک کرپشن سے پاک انتظامیہ اور حکومت ہے۔ وہ کیسے آئے گی جی؟ وہ عوام کی قوت سے آئے گی، عوام کی تحریک سے آئے گی۔ یعنی وہ کوئی خود یا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو گڈ سینس لوگوں کے اوپر حاوی ہو جائے اور ان کا جو اندر کا خوبصورت انسان ہے وہ اوپر آ جائے، اور جو ایلیٹ ہے وہ آپس میں فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کشتی میں سوار ہیں اور بہت زیادہ تباہی ہو گئی ہے اور ہمیں اپنے رویے کو درست کرنا چاہیے۔ اس ساری صورتحال میں کئی صاحب عوام تو خاموش ہیں۔ نہیں، عوام کو بھی خاموش رہنا نہیں چاہیے، لیکن جو ملک کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، دانشور ہیں، جو یہاں کے کارپردازان حکومت ہیں، ان کو بھی ان کے اندر ماہیت قلبی ہونی چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ جو قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کا دل نرم پڑ جائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے؟ یعنی دلوں کے نرم پڑنے کے ذریعے سے یہ کام ہو سکے۔ یہی کام ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سینٹر کے ذریعے سے مختلف خیال اور مختلف جماعتوں کے لوگوں کو، اور ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ویڈیو بنایا میرے چھوٹے بیٹے نے، ڈاکٹر ہے، پاکستان کی موجودہ حالت پر، جس میں پاکستان کے مختلف مناظر 7-8 منٹ میں انہوں نے پیش کیے، اور میں نے دیکھا جی اکثر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو یہ لوگ تبدیل ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل کو پھر ہمیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل پتھر کے ہوں، پتھر کے دل نہیں ہوتے، انسان کے دل گوشت پوست کے ہوتے ہیں۔ اس کو ذرا تذکیر کی ضرورت ہے، اس کو نصیحت کی ضرورت، سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ قیس صاحب، ہماری جمہوری حکومتیں ناکام ہیں یا جمہوریت ناکام ہے یا صرف حکومتیں ناکام ہیں؟ ویسے نہ جمہوریت ناکام ہے، اور میں تو نہیں سمجھتا کہ جمہوریت ناکام ہوتی ہے۔ جمہوریت کا مطلب ہے لوگوں کی خواہشات اور ان کی مرضی کے مطابق ایک امین اور دیانتدار اور قانون کی پابند حکومت، دستور کی پابند حکومت چلانا۔ کہ دستور کی پابندی کوئی نہیں کرتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ
اور حکومت کے اندر ٹسل ہے اور وہ دستور کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور سپریم کورٹ کو بالکل کھلا ان کی حکم عدولی کر رہے ہیں، حالانکہ جمہوریت کی بنیاد ہی اسی ہے کہ قانون کی بالادستی ہو. تو قانون کی بالادستی نہیں ہے، دستور کی بالادستی نہیں ہے، سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مانا. کہتے ہیں جی پارلیمنٹ سپریم ہے، حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ قانون سازی پارلیمنٹ کرتی ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن قانون کی تعبیر. بریک پہ جانا ہے قاضی صاحب، لیکن یہی بات ہم جاری رکھیں گے کہ عدلیہ کے فیصلوں پہ، عدلیہ کی آزادی کے لیے تو آپ نے لانگ مارچ کیا، عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد کے لیے آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے، اس کا جواب لوں گا آفٹر شارٹ بریک. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے عدلیہ کے کردار پر، اور سوال یہ تھا کہ اگر عدلیہ کی آزادی اور چیف جسٹس کی بحالی کے لیے لانگ مارچ ہو سکتا ہے تو کیا سیاسی قوتیں عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد کے لیے عوامی طاقت کا استعمال کر سکتی ہیں؟ جی قاضی صاحب. اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ خود یہ مطالبہ کرے کہ یا عوام ہماری اس میں حمایت میں نکل آئیں یا وہ آرٹیکل 190 کے تحت خود حکومتی اداروں سے یہ مدد مانگے کہ وہ ان کی جو فیصلے وہ تو حکومت کے تابع ہیں، جو حکومتی ادارے ہیں وہ تو حکومت کی مرضی کے بغیر تو نہیں، وہ تو پھر ایک نئی کیفیت پیدا ہو جائے گی. نہیں، سپریم کورٹ کے تابع ہیں، آئین کے ماتحت وہ سپریم کورٹ کے تابع ہیں، اور سپریم کورٹ اگر ان سے مدد مانگے تو ان کی مجبوری ہے کہ وہ ان کی مدد. صاحب آپ عدل و انصاف، کرپشن کے سد باب اور عوامی قوت کی بات کرتے رہے، آج کل یہی باتیں عمران خان کر رہے ہیں، تو عمران خان اور جماعت اسلامی کے درمیان کوئی اتفاق رائے ہو سکتا ہے ایشو پہ آنے والے حالات؟ ہو سکتا ہے جی، عمران خان ہمارے بھائی ہیں اور ہو سکتا ہے جی، بالکل. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ مجلس عمل جو ہے وہ قاضی صاحب کی وجہ سے ٹوٹی تھی اور قاضی صاحب بھی اسے بحال کر سکتے ہیں. نہیں، میں نے نہیں کہ میری وجہ سے ٹوٹی بھی نہیں ہے، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ بحال ہے اور میں اس کا صدر ہوں. بس مجھے ویسے مذہبی جماعتوں کا اطاعت تو قاضی صاحب آپ کی ذاتی خواہش اور کوششوں کی وجہ سے ہوا، اور وہ ایک نمونہ ایک صوبے کی حکومت آپ کو ملی، وہ بھی ایک اچھا تجربہ ثابت نہیں ہوا. دو صوبوں کی، دو صوبوں جی، 200 اور بہت اہم اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ صوبے، اور کراچی کی بھی، کراچی کے اندر بھی پھر مذہبی جماعتوں کی اکثریت، اور ہمارے وہاں بھی سیٹس تھے. اور وہ پھر کیا ہوا جی؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نہیں، میں تو اب بھی چاہتا ہوں کہ وہ اس کی خرابیاں اپنی طرف، اگر کچھ لوگوں کی وجہ سے لوگوں کو شکایات ہیں، لیکن اس کی جو فائدے ہیں، اس کی جو خرابیاں ہیں اس سے بہت زیادہ ہیں. متحدہ مجلس عمل ٹوٹی کیوں قاضی صاحب؟ جی، لوگوں نے تو آپ پہ اعتماد کیا مذہبی جماعتوں پہ. دیکھیں جی، یہ ہمیشہ ہمیں وزن کرنا پڑے گا کہ کسی چیز کا فائدہ کتنا ہے، کسی چیز کا نقصان کتنا ہے، اور اگر اس کا فائدہ اس کے نقصان سے زیادہ ہے تو اس کو نہیں ختم نہیں کرنا چاہیے. اور ٹوٹی تو نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پر بحال ہے. صاحب جنرل مشرف کو آئینی پوزیشن دینا کوئی اچھی بات تھی؟ وہ بھی اثر انداز ہوئی ایم ایم اے کے مستقبل پہ؟ ویسے جی، جنرل مشرف کو آئینی پوزیشن نہیں دی گئی. جنرل مشرف سے یہ کلیئر وعدہ دستوری طور پر بھی لکھا ہوا بھی اس کے اندر بھی لیا گیا، اور اس نے پبلک کے سامنے، دنیا کے سامنے بھی کہہ دیا کہ میں 2004 کے گزرنے سے پہلے اپنی فوجی حیثیت ختم کر دوں گا. اب وہ بعد میں جب اس نے اس کا ہاتھ ہو گیا آپ سے؟ نہیں، ہاتھ تو نہیں ہوا، وہ ڈکٹیٹر تھا، وہ دستور کی وہ تو اب بھی کہتا ہے میں پاکستان میں واپس آؤں گا اور پاکستان کے عوام میرے ساتھ ہے. وہ نے ڈکٹیٹرشپ اور غنڈہ گردی کے ذریعے سے اپنی اقتدار کو لیا ہے، وہ یہ نہیں ہے. لیکن جی اس نے سپریم کورٹ کو ختم کر دیا، اس نے دوبارہ مارشل لا لگایا. آپ کو معلوم ہے اس نے دوبارہ مارشل لا لگایا، جس کو ویلیڈیٹ بھی نہیں کیا گیا ابھی تک پارلیمنٹ میں.
اور یہی تو بات ہے کہ وہ NRO کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ NRO جو ہے یہ غلط قانون ہے، اور NRO ختم ہو جائے تو اس وقت کی حکومت ہے وہ بھی، اگر وہ پاکستان میں آتے ہیں، آپ کے خیال میں ایک سوال تو یہ کہ کیا وہ پاکستان میں آئیں گے، اور کیا پاکستان کے اندر کوئی انہیں تائید حاصل ہے کسی کے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی تائید نہیں، لیکن سیاسی جماعتوں نے بھی قاری صاحب مایوس کیا لوگوں کو، نہیں لوگ کمپیریزن کرتے ہیں جنرل مشرف سے۔ جماعتوں نے اگر مایوس کیا ہے تو اس کا بدل جو ہے وہ کبھی بھی لوگوں کی نظروں میں پرویز مشرف نہیں ہے، بلکہ جو بھی خرابیاں یہاں پہ اس وقت موجود ہیں تو اس کی وجہ پرویز مشرف ہے، اور جو حکومت اس وقت قائم ہے یہ بھی پرویز مشرف کا نتیجہ ہے۔ یہ NRO کی حکومت ہے جو ایک غلط قانون ہے، NRO کے تحت یہ وجود میں آئی ہے۔ جنرل مشرف کے دور میں پاک بھارت مذاکرات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ابھی تک جاری ہے، اور حال ہی میں وزرائے خارجہ کی سطح پہ مذاکرات ہوئے اور ان کا اتفاق رائے ہوا کہ کشمیر پہ بھی بات چیت کا عمل آگے بڑھائیں گے۔ آپ کا جدوجہد آزادی کشمیر میں ایک رول رہا ہے، کشمیر کے اندر نوجوانوں نے، وہاں کے عوام نے اپنی آزادی کے لیے ایک قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے۔ قاری صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا کشمیر آزاد ہوگا اور پاک بھارت مذاکراتی عمل چلنا چاہیے؟ مذاکراتی عمل جی خوبصورت ہینڈ بیگ کے ذریعے سے، قیمتی کپڑوں کے ذریعے سے، اور ایک فیشن والی عورت کو وہاں بھیجنے کے ذریعے سے تو ہم کشمیر حاصل نہیں کر سکتے۔ کشمیر ہم نے منوایا بھی ہے، جو زندہ مسئلہ ہے، اس کو مانا گیا ہے کشمیریوں کی جد و جہد کے نتیجے میں۔ کشمیریوں نے خون بہا دیا ہے اپنا، اور اس کے نتیجے میں یہ دنیا سے منوایا ہے کہ یہ زندہ مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ قاری صاحب امریکہ تو اب ایشیا پیسیفک رول دینا چاہتا ہے بھارت کو، تو اس بارے میں آپ کا کیا؟ یہ بالکل درست ہے، ہم نے بالکل ابتدا میں کہا، اور ابتدا سے ہمارا ذہن یہی ہے کہ امریکہ انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے، چین کے مقابلے میں اس کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس پورے علاقے میں اس کو منی سپر پاور بنانا چاہتا ہے، اور پاکستان کو اس کی ایک ذیلی ریاست بننے پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ اور کہا ہے بالکل، لیڈی کلنٹن نے بالکل کھل کے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے درمیان جو مصالحت ہے اس میں انڈیا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور انڈیا کو اس پورے ریجن کی سیاست میں باہر نکلنا چاہیے، اور اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، صرف اندرونی پالیٹکس تک اس کو محدود نہیں رہنا چاہیے۔ تو اگر ہم اپنی ایک ذیلی حیثیت اور ذیلی ریاست بننا چاہتے ہیں ہندوستان کی، تو امریکہ… صاحب آپ نے بھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ ہم کوئی امریکہ کے اس سے نجات حاصل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ دو طرفہ تعلقات بہتر۔ وہ اپنا وزن تو انڈیا کے ساتھ نہیں، نجات اس کی غلامی سے تو نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے، ہم دشمنی کر بھی نہیں سکتے، ہم ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ایک اچھے تعلقات قائم کر، اس کی بھی ضرورت ہے اور ہماری بھی ضرورت ہے۔ آخری کویسچن اور آخری منٹ، لوڈ شیڈنگ کا بحران لوگوں کی زندگی اس نے عذاب میں مبتلا کر رکھی ہیں، اور جب ڈیمز کی بات ہوتی ہے تو صوبہ سرحد میں ANP والے کالا باغ ڈیم کا نام سنتے ہی بم مارنے کی بات کرتے ہیں۔ کیا آپ ڈیمز کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس مسئلے کے حل کے لیے ڈیمز تعمیر ہونے چاہیے؟ ویسے جی اگر ANP والے کالا باغ ڈیم پر بہت مشتعل ہوتے ہیں تو کچھ دوسرے لوگ یعنی دوسرے ڈیموں کی بات کیوں نہیں کرتے کہ بھاشا ڈیم بنائیں، چھوٹے ڈیم بنائیں، سینکڑوں ڈیم پاکستان میں بن سکتے ہیں، تو سوئی کیوں کالا باغ پر اٹکی ہوئی ہے؟ اس سے ہٹ کر دوسرا ایک بہت بڑا اچھا ایک اسکیم اچھی بنی تھی قبل اس کے کہ وہ پھر سیاست کی نظر ہو جائے تو اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ ٹیکنیکل ماہرین کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم ہی ایک ایسا منصوبہ ہے جس پر ہنگامی بنیادوں پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ نہیں جی، ٹیکنیکل بنیادوں پر نہیں ہے، یہ سیاسی بنیادوں پر ہے، یہ بات بھی سیاسی بنیادوں پر ہے۔ یہ جو بہت بڑا ذخیرہ پانی کا ہم کر سکتے ہیں یہ تھر کے ڈیزرٹ میں، یہ ذخیرہ اور یعنی پانی کا مسئلہ ہے نا جی،
یہ ذخیرہ ہماری پانی کا مسئلہ حل کر سکتا ہے. اسی طرح بھاشا کے ذریعے سے ہماری بجلی کا مسئلہ حل ہو. چھوٹے چھوٹے ڈیم نئے ڈیمز بننے چاہیے. میں کہتا ہوں جی اگر ایک جگہ پر سیاست ہو گئی ہے اور اس پہ خود یعنی حکومت نے بھی کہہ دیا، تمام حکومتوں نے کہ اس سے ہم دستبردار ہیں، تو دوسروں پر کیوں کام شروع نہیں کیا جاتا؟ قاضی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر قاضی حسین احمد. قاضی حسین احمد پاکستان میں ایک مؤثر سیاسی تبدیلی کے لیے عوام کی طاقت اور ان کے کردار کے خواہش مند ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ مؤثر تبدیلی کے لیے پاکستان میں انتخابی اصلاحات کرنی پڑیں گی اور عوام کے ذریعے آنے والی تبدیلی ہی مؤثر اور نتیجہ خیز ہوگی. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سلمان غنی کو اجازت دیں. خدا حافظ.